अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मुजफ्फराबाद में कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया है और उसमें जो दो हरीफ पार्टियां हैं वो PMLN है और पीपल्स पार्टी है। एक गहमा गहमी नज़र आई, लेकिन जो देखने वाले हैं उनके ख्याल में पुलिस ज़्यादा नज़र आई और लोग उधर वोट डालने वाले कम नज़र आए। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कुछ इस मूड में नज़र आ रही है कि शायद वो इस रिज़ल्ट के बाद इलेक्शन का बाइकाट कर दें, क्योंकि वो इस पे मोमेंटम पहले से बना रहे हैं। जो मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन हुए, अब ये दूसरे फेज में मुजफ्फराबाद डिवीजन में इलेक्शन हो रहे हैं। तो इसके रिजल्ट देखेंगे। अगर उन्हें लगता है कि इसके बाद हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं रहेंगे तो ऐन मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन का बाइकाट कर दे। तो लिहाजा आप इस सरप्राइज के लिए तैयार रह सकते हैं। उसके क्या उसके इनके असरात क्या होंगे? उसके असरात फिर ये होंगे कि आप कहेंगे कि इलेक्शन जो है ये क्रेडिबल नहीं हुआ और एक ही पार्टी है जो कि जीती है और उन्होंने धांधली की है। इन अ सेंस इस तरह से बात हो सकती है, लेकिन उसकी फिर एक बड़ी कास्ट भी होती है। कास्ट उसकी ये होती है कि आप असम्बली में नहीं होंगे और फिर जो आपको रावला कोर्ट से अगर कोई आपको नशिस्तें मिल सकती थी तो वो नहीं होंगी। और फिर आप पर ये सवाल भी उठेंगे कि आप अंदर हैं या बाहर हैं, या आपका वही स्टेटस है कॉम्प्लिकेटेड जो कि इस टाइम मरकज़ में है कि आप गवर्नमेंट में भी हैं और अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रहे हैं। आपकी कोई 4 सीटें मीरपुर से भी हैं और कुछ जो हैं वो मुजफ्फराबाद से हैं, लेकिन आपने आगे जो रावला कोर्ट का इलेक्शन है उसका आपने बाइकाट किया है। तो इस लिहाज से काफ़ी सवाल उठते हैं और वो सवाल जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके असरात आगे जाकर फिर जो मरकज़ में भी नज़र आएंगे कि मरकज़ में उनका एक जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लिकेटेड रहता है, या कि वो सिंप्लीफाई होता है, या कि उसमें वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो इस लिहाज से आज का दिन, आज के इलेक्शन, मुजफ्फराबाद की इलेक्शन, मुजफ्फराबाद डिवीजन के इलेक्शन, ये ओवरऑल पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो इस टाइम मरकज़ में उनकी तनाबें खींची जा रही हैं सूबों के हवाले से, उस लिहाज से भी इन दोनों की आपस में जो किस तरह के ताल्लुकात होते हैं वो भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। क्या सूबे बनेंगे या नहीं बनेंगे, और अगर सूबे नहीं बनते तो उस सूरत में क्या होगा? क्या फिर कोई नया सेटअप आएगा? अगर नया सेटअप आएगा तो उसमें क्या हो सकता है? इस हवाले से आज एक अहम रिपोर्ट आई है और बड़ी हैरान कुन रिपोर्ट आई है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग की नींदें हराम हो सकती हैं। उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो इस टाइम ख्वाजा आसिफ मोहसिन नकवी साहब की ट्रोलिंग कर रहे हैं वो बड़ा ज़रूरी है आप लोगों को बताना, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस तरह एक रटे तोते की तरह, जिस तरह कि उन्होंने कहा कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है और अगर हम ठीक नहीं करेंगे, नए सूबे नहीं बनाएंगे तो ये जो काकरोचेज़ हैं ये हमें ले जाएंगी। तो उन्होंने काकरोचेज़ से जो डराने की कोशिश की, उसके बाद ख्वाजा आसिफ जो हैं वो उनकी मुसलसल ट्रोलिंग कर रहे हैं और वो उनको बता रहे हैं कि भाई आज जो उनकी जो लेटेस्ट ट्रोलिंग है उसमें उन्होंने उनको बताया कि जनाब मोहसिन नकवी साहब, आपको खबर हो कि आप चेयरमैन PCB भी हैं, उधर कोई ना मरकज़ी हुकूमत है ना उधर कोई प्राइम मिनिस्टर है, उधर जो कोलैप्स हुआ सिस्टम है खुदारा आप उसको तो ठीक कर दें। लोग जो क्रिकेट का निज़ाम है, जो क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो उससे भी मायूस नज़र आते हैं। तो लिहाजा आप पहले एक दो चीज़ें ठीक करके दिखा दें ताकि आप हमारे लिए एक रोल मॉडल बन जाए, सिर्फ आप प्रीचर ही ना रहें। तो उससे पहले भी उन्होंने कुछ इस तरह की बातें उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से भी आज सुबह एक ट्वीट की कि डॉन अखबार में एक छपी हुई थी एक स्टोरी के इंटीरियर मिनिस्ट्री टॉप्स AGP ऑडिट इरेगुलरिटीज़ की। जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने जो ऑडिट किए होते हैं उसमें उन्होंने इरेगुलरिटीज़ को बयान किया होता है कि किस शोबे में या किस वजारत में सबसे ज़्यादा इरेगुलरिटीज़, बेकायदगियाँ ऑडिट में हमने तलाश की हैं। तो उसमें इस टाइम वजारत दाखिला सबसे टॉप पर है और वजारत दाखिला का चार्ज जो है वो भी मोहसिन नकवी के पास है। तो लिहाजा अब चीज़ें उनकी तरफ वापस आ रही हैं कि जनाब तुसी तो कह रहे सो सिस्टम कोलैप्स हो गया है, तो तुसी खुद तो नहीं कि कोलैप्स हो गए, और अगर आप कोलैप्स नहीं हो गए तो खुदा रहा जो जिस सिस्टम की आपको जिम्मेदारी दी गई है आप उसको तो ठीक कर दें। वैसे ये अलमी है इस मुल्क का कि कोई शख्स अपने घर को ठीक करने को तैयार नहीं है। वो आप अगर जर्नलिज्म की बात कर लें
وہ پورے معاشرے کو، پوری اداروں کو، سب کو بھاشن دے کر آئیں گے کہ جناب یہ فلاں فلاں پرابلم ہے. اپنا یہ خود کوڈ آف کنڈکٹ نہیں بنا سکتے. ان کا یہ المیہ ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی پر یہ توجہ نہیں دے سکتے. آپ ہماری جوڈیشری کی حالت دیکھیں گے، وہ بھی اسی طرح چل رہی ہے کہ وہ پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو یہ بھاشن دیں گے کہ بیوروکریسی میں کیا مسائل ہیں، سیاستدانوں کے کیا مسائل ہیں، لیکن اپنے مسائل کے بارے میں وہ بہت زیادہ انٹالرنٹ ہے. آج جو لوگوں میں مایوسی نظر آتی ہے، اس میں جو ایک کردار ہے جوڈیشری کا بھی ہے. لوگوں کا نظام انصاف سے وہ مایوس نظر آتے ہیں، لیکن جوڈیشری اس حوالے سے کوئی زیادہ کوئی متاثر نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ درست سمجھتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایویں گلاں کر دینے اور انہوں کرن دے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اگر آپ فوج کی طرف چلے جائیں تو وہ بھی اسی طرح کہ وہ پورا پاکستان ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ان کے اپنے مسائل ہیں اس پر ان کی توجہ نہیں ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب آصف نواز آرمی چیف بنے، پرانی بات ہے، 90 کی دہائی میں، بالکل اوائل کی بات ہے، وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے تو ان کے ایک بھائی ہیں شجاع نواز. انہوں نے 1-2 کتابیں بھی لکھی ہیں فوج کے حوالے سے، جس میں ایک کتاب ہے کراس سوارڈ. اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے بھائی نے مجھے پوچھا کہ کون سا ایسا کام ہے جو مجھے کرنا چاہیے، میرے پاس 3 سال ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ فوج کے اندر سے کرپشن کو ختم کر دیں. تو آصف نواز جو ہیں انہوں نے کہا کہ یار کرپشن ختم کرنے کے لیے 3 سال کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے. تو مجھے تو آج تک میں نے جو دیکھا کہ مختلف شعبوں کے جو سربراہ آتے ہیں انہیں فائنلی یہ لگتا ہے کہ ہم اپنا ادارہ ٹھیک نہیں کر سکتے، بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی ایک تبلیغ کا کام کر دیں، دوسرے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں. ویسے بھی ایک اچھا تاثر ملتا ہے کہ جناب بندہ جڑا انہوں سسٹم کا بڑا درد ہے اور یہ عوام کے لیے بہت فیل کرتا ہے. تو یہ باتیں کرنا جو ہے، عوام بھی باتیں سننا چاہتے ہیں. عوام بھی ایسے یعنی کہ ارسطو نے کیوں آندے نے کہ بس گلاں کر دے، وہ کم تسی کرو یا نہ کرو، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے آخری ٹاپک کی طرف جس کا میں نے آپ کو انتظار کرایا. ناظرین، ایک خبر آئی ہے اور یہ خبر UK کا ایک اخبار ہے ڈیلی میل. اس میں خبر چھپی ہے کہ عمران خان کو صحت کی بنیاد پہ یعنی کہ ہیلتھ گراؤنڈ پر ان کی رہائی کا فیصلہ ہو گیا. کیسی خبر ہے؟ اور یہ ایک ایسی خبر ہے کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی ہے. یہ ایک ایسی خبر ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم کولیپس کرتا ہے یا اگر موجودہ حکومت کی چھٹی کرائی جاتی ہے تو اس صورت میں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان واپس آ رہے ہیں. اور یہ انتظام تو پہلے سے موجود ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی جماعت آ جائے اور دوسرے مرحلے میں عمران خان جو ہے ان کی نااہلی ختم کرائی جائے اور وہ بھی پھر پارلیمنٹ میں آ جائیں، وہ وزیر اعظم بن جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈنڈا لے کے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پیچھے پڑ جائیں. اور ایک اور اہم بات کہ عمران خان جو ہے وہ ویسے بھی نئے صوبوں کے حامی بھی ہیں، تو لہٰذا یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، تو عمران خان آ جائے گا تو مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن ناظرین، بات اتنی سادہ نہیں ہے. میں نے جو خبر پڑھی، جو خبر یہ جو ہے نا کہ عمران خان کو صحت کی بنیادوں پر رہائی کا فیصلہ، اس میں ساتھ آگے یہ لکھا ہے کہ فیملی سورسز سے، کہ یعنی کہ جو خاندانی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ خاندانی ذرائع جو ہیں وہ کوئی ڈیل میں انوالو ہیں. تو میں بڑا کیوریس ہوا، میں نے پوری خبر پڑھ ماری، لیکن مجھے کہیں اس میں خاندانی ذرائع نظر نہیں آئے. ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی بندے کو کوٹ کیا ہو، جھوٹا سچا کچھ تو کسی نے کہنا چاہیے تھا. اس میں مجھے اگر وہ کوٹ نظر آیا تو عمران خان کے بیٹے کا نظر آیا، اور اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے والد کی صحت جو ہے وہ کوئی دن بدن خراب ہو رہی ہے اور ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ان کو کس حالت میں رکھا گیا، ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. یعنی کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں. اس نے بھی جو ہیڈ لائن ہے، جو خبر کی سرخی ہے، اس کی بات اس ہیڈ لائن کے ساتھ کوالیفائی نہیں کر رہی. دوسرا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں مجھے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بے شک کوئی انانیمس کوٹ ہی نظر آئے کہ کوئی بندہ ایک اپنی شناخت کے بغیر کو بات کر رہا ہے کہ وہ یہ رہائی کے لیے ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کی ہیں. وہ بھی مجھے ایسا کوٹ نظر نہیں آیا. تو اوورآل وہ خبر جو ہے اس میں مجھے کوئی اتنی جان نظر نہیں آئی. فائنلی مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ خبر فرمائشی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرمائش کس کی ہے؟ ایک صورت یہ ہے کہ یہ فرمائش کو PTI کی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ فرمائش اسٹیبلشمنٹ کی ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے
وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے وہ ان کو ذرا وہ کہہ رہی کہ ایک خبر چھاپ دیں کہ عمران خان کی رہائی ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے نا آکھن کے پائی جان تساں اگر 28 صوبے بنانے نے نا یہ بجائے تھی 56 بنا لو، خدا رہا انہوں اندر ہی رکھنا. تو ان کو ڈرائیں گے، اور عمران خان کے ساتھ ہمارا ویسے بھی یعنی کہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کو واپس بھی نہیں لے کے آنا، تو ان کو ڈرا ڈرو کے تو صوبے نہیں بنا لیتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ خبر کوئی اس طرح سے لگوائی گئی ہے. اور پھر میں نے کچھ ایسے لوگوں سے بات کی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ والی جو تھیوری ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تھیوری اتنی درست نہیں لگتی. کون سی تھیوری؟ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کوئی ڈرانے دمکانے کے لیے یہ خبر دی ہے. میں نے کہا جی ایسی کیوں نہیں لگتی آپ کا، کیوں کہ ایسا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے کوئی ایسی وائبس نہیں ملی، کہ ایسا کوئی تاثر ابھی تک نہیں ملا کہ جس سے پتہ چلے کہ وہ کوئی اس طرح کی ایکسرسائز میں مصروف ہیں. ایون کوئی یعنی کہ ایک طرح کی یعنی کہ ایک فیک ایکسرسائز میں بھی، کہ جس میں مقصد جو ہے وہ ان کو ڈرانا ہو، ایسی بات بھی ہمیں کوئی سننے میں، دیکھنے میں یا ان کی باڈی لینگویج سے ایسے کوئی آثار نظر نہیں آئے. کہ اچھا دوسرا جو ہے میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے، عام طور پہ جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں پاکستانی میڈیا ان کو لفٹ کرتا ہے. جیو ٹی وی پہ چل رہی ہوں گی، کسی اور جگہ پر چل رہی ہوں گی، اخبارات جو ہیں ان کی ویب سائٹ پر چل رہی ہوں گی، لیکن وہ کہیں خبر مجھے ڈیلی میل کے علاوہ نظر نہیں آئی. اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جس نے خبر پڑھی اس نے پھر ہو سکتا ہے، یہ میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے سیکیورٹی ذرائع سے پتہ کیا ہو کہ بھائی جان ہے کوئی خبر ہے جو کوئی جان ہے، تو انہوں نے کہا ہو کہ اس میں کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا شاید کسی نے نہیں لگائی. یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ خبر جو ہے ان کی نظر سے نہ گزری ہو، آئی ڈونٹ نو. لیکن جو عام طور پہ اس طرح کی خبروں پر سوشل پاکستانی میڈیا جس طرح ان کو پک کرتا ہے یا ان کو ایمپلیفائی کرتا ہے، وہ ایمپلیفیکیشن مجھے کہیں نظر نہیں آئی. تو اس سے مجھے لگا ہے کہ جیسے خبر میں وہ جو ہے نا وہ شدت، وہ حدت وہ نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے اس کو ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے. تیسری صورت پھر کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ خبر جو ہے پی ٹی آئی والوں نے اپنے جانساروں کو ایک امید دینے کے لیے لگائی ہو، کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے عمران خان کی طرف سے کوئی ٹویٹ بھی نہیں آیا، عمران خان سے کسی کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی. جو پی ٹی آئی کے جو متوالے ہیں یا جالے ہیں جو بھی ہیں، وہ اپنے اپنے لیول پہ بہت ساری مایوسی کا بھی شکار ہیں کہ کوئی لوگ انہوں نے رائٹ آف کر دیا ہے کہ پتہ نہیں عمران خان نکلنا ہے یا نہیں، یا پتہ نہیں انقلاب جو ہے وہ کہیں رستے میں کینسل ہو گیا. تو شاید ان کو ایک امید دینے کے لیے یہ خبر جو ہے کہیں پی ٹی آئی نے خود لگوائی ہو. پی ٹی آئی کا ایک اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ برٹش میڈیا میں ہے، اور کوائٹ لائکلی کہ ادھر کو ان کا جاننے والا ہو اور اس نے یہ خبر چلا دی ہو جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. مجھے ایٹ لیسٹ اس کا نظر نہیں آیا. آنے والے دنوں میں اگر کوئی ایسی کوئی بات ہوگی تو ہم آپ کو بتا بھی دیں گے کہ کوئی نظر آیا، لیکن ابھی تک اس میں کوئی ایسی جان مجھے نظر نہیں آتی. تو ناظرین آج کے لیے میرے خیال ہے کہ کافی ہے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.